बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी, बैनुल अक़वामी तिब्बी कॉलेज। हमेशा की तरह इस बार भी हाजिर हुए आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमेशा उन मौजू पर बात करने की कोशिश करते हैं जिनकी माशरे में अवेयरनेस कम है, और वो बीमारियाँ जो हर दूसरे बंदे को आजकल लाहक हो रही हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। तो इन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी है यूरिक एसिड की। और आप यकीन करें कि हर घर में दूसरा बंदा जो है यूरिक एसिड का मरीज़ है। इसकी वजह क्या होती है कि ग़िज़ाई बेतदाली, लाइफस्टाइल और बहुत सारे जो होते हैं वो ऐसे मामलात होते हैं जिसकी वजह से ये बीमारियां जन्म लेती हैं। तो हम इसके ऊपर आज अपने माहिरीन से बात करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले जो मेरे पास तिब्बी माहिरीन यहाँ मौजूद हैं, मैं आपका उनसे तारुफ़ कराता चलूँ। हमारे साथ बैठे हकीम मुदस्सर अहमद बसरा साहब। आप जो है वो इंटरनेशनल की मालिज भी हैं, लोगों का जो है बैरून मुल्क जाके भी इलाज करते हैं, और इसके अलावा माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत इनके हाथ में शिफा दी हुई है, और मुख्तलिफ आप इनको मॉर्निंग शोज़ के अंदर भी देखते हैं। तो इनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको प्रोग्राम में खुश वेलकम। और उनके साथ दूसरी मेहमान जो है बहुत काबिल तबीबा हैं, होम्योपैथी की डॉक्टर भी हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ पॉडकास्ट में भी आप इनको देखते रहते हैं। इसके अलावा डीन ऑफ फैकल्टी साइंसेस AR मेमोरियल तिबिया कॉलेज भी हैं, और बहुत ही बाखूबी अपनी खिदमात जो है सर अंजाम दे रही हैं, और यूरिक एसिड और अमराज नस्वा और इस तरह के बेशुमार अमराज पे बेइंतहा महारत रखती हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं तबीबा उमैरा भट्ट साहिबा। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन हज़रात, हम पहला सवाल जो है वो करते हैं तबीबा हुमैरा भट्ट साहिबा से कि ये बताएं कि यूरिक एसिड क्या है, ये क्यों बनता है, इसका असल काम क्या है, ये ज़रा हमारे नाजरीन को बताइएगा। यूरिक एसिड बेसिकली एक केमिकल प्रोडक्ट है जिसको हमारा बॉडी खुद बनाता है। हमारे बॉडी में ये खुद ब खुद प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल सही। 70% ऑफ इट इज़ प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी। हमारा बॉडी खुद ब खुद इसको प्रोड्यूस कर देगा, लेकिन जो 30% होता है ना, वो हम अपनी डाइट से लेते हैं। बिल्कुल। डाइट में से भी वो डाइट जिसमें प्यूरिन है, ठीक है। इसी तरह से और डिफरेंट डाइट्स हैं जिनके अंदर आपको ये उसके बाई प्रोडक्ट में मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो यूरिक एसिड है ये बेसिकली है क्या, है क्यों, बिल्कुल और इसका फ़ायदा क्या है, और इसके नुकसानात क्या हैं। बेसिकली अगर आप लोग सोचें, पब्लिकली भी मैं इसको कहूँगी, आप सेंसिबली सोचना है, इसको सेंसिटिविटिकली लेना है, ठीक है। आप अक्सर जगहों पे सुनेंगे बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जिस्म को गर्म रखता है, फलां फलां, इसके ऐसे नुस्खे। कभी इस चीज़ पे आप मत जाएं। इसके पाथवेज को नहीं समझते हैं, साइकिल्स को नहीं समझते हैं, ये कहाँ से आपका जो है वो क्या क्या कर सकता है। बेसिकली इसका जो रिलेशन होता है ना, हमारे नर्व्स को हैंडलिंग होता है। अच्छा, ठीक है। उसको ये बेसिकली प्रॉपर रखते हुए काम कर रहा होता है। जब ये बन रहा होता है ना, तो इसका जो 70% है वो हमारे DNA, RNA और जो सेल लाइसिस हो रही होती है, सेल डिजेनरेशंस हो रही होती हैं, उसके बाय प्रोडक्ट में बन रहा होता है। अच्छा, ये खुद ब खुद हो रहा होता है। बिल्कुल सही। एक नॉर्मल ह्यूमन में। लेकिन अगर वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, उसमें कोई एबनॉर्मैलिटी है। अब आजकल देखें 70% लोग आपको जो है वो ओबीज नजर आएंगे, कोई उनमें से जो है वो डायबिटिक है, कोई उनमें से जो है वो BP का पेशेंट है, ठीक है। तो इनमें खुद ब खुद इनकी मेडिकेशन से और जो इनके लाइफस्टाइल्स हैं उनसे खुद ब खुद ये जनरेट हो रहा होता है, उससे भी ज़्यादा, यानी 70% से भी ज़्यादा। ठीक है। अब फिर बात आ जाती है कि क्यों फिर हम इसको जो है वो सेंसिटिविटिकली ना लें, इसको लेना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर आपके अंदर कोई इस तरह की चीज़ें आपको फिजिकली नज़र आ रही हैं कि आपके जो है वो लम्प्स बन रहे हैं बॉडी के अंदर, कहीं खिंचाव तनाव आ रहा है, ठीक है, पट्टे अकड़ हैं, आप सुबह उठते हैं अकड़े हुए उठते हैं, ठीक है, फिर बेशक आप ग्रेजुअली उसको नॉर्मल होते चले जाते हैं, तो ये अलार्मिंग चीज़ें होती हैं, और इसको टेस्ट के थ्रू ही आपने चेक करना होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ये बहुत खूब। अच्छा हकीम साहब, ये बताइएगा कि हर दूसरा बंदा जो है यूरिक एसिड का मरीज़ है, और ये मसला आप देखें कि आज से 20 साल पहले तो ये इसका इतना नहीं होता था, शाज़ व नाज़र किसी बंदे को होता था, लेकिन हर बंदे को ये हो रहा है। इसकी क्या बुनियादी वजूहत है? सिर्फ गोश्त खाने से ही होता है या और भी कोई मामलात होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
لودھی صاحب پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یورک ایسڈ کا جو بڑھنا ہے انتہائی تفشیشناک ایک چیز ہے کہ جو بڑا ہی اہم اور پیچیدہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے. بالکل صحیح. اس کی بنیادی طور پہ یہ بھی میں بتا دوں کہ یورک ایسڈ بھی ہماری باڈی کی ضرورت بھی ہے, یہ ضرورت باڈی کے لیے فائدہ مند بھی ہے, لیکن جب وہی کہ جس طرح طبیبہ فرما رہی تھی کہ یہ ارینج سے جب اوپر جاتا ہے تو پھر ہماری باڈی کے اوپر یہ مختلف قسم کے اثرات اور مختلف قسم کے مسائل پیدا کرتا ہے, اور ہماری جو خاص طور پہ اعصابی نظام ہے اور جوڑوں کے حوالے سے بہت زیادہ تکلیف دہ مسائل پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. اب آپ نے کہا کہ ہر دوسرے بندے کو, اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے کہ آپ نے جو پیچھے کہا کہ آج سے 20 سال چلے جائیں تو اس چیز کا پتہ بھی نہیں تھا. ہاں جی. لیکن اس کا سب سے 20 سال کے بعد اب جو آپ دیکھیں تو سب سے جو خطرناک ترین جو چیز ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر لے آئے ہیں وہ طرز زندگی ہے. ایسے ہی ہے. آرام طلبی بہت زیادہ آ چکی ہے. ایون کہ ہم یہاں تک لے آئیں کہ پہلے تو آٹا گوندتی تھی عورتیں, اب تو آٹا گوندنے والی مشینیں بھی آ چکی ہیں. ہاں جی بالکل ایسے. اب تو اٹھنے کی یہ بھی زحمت نہیں کرتے کہ ہم اٹھ کے پنکھا بھی چلا لیں, ہم تو وہ بھی ریموٹ پہ اب چلاتے ہیں کہ ہر چیز ریموٹ پہ آ گیا اور انسان اتنا یعنی کہ آرام کا طلبگار ہو چکا ہے. اور دوسری جو چیز ہے غیر متوازن غذائیں, مثلا بہت زیادہ فروزن فاسٹ فوڈ کا استعمال, ہاں جی بالکل, بازاری کھانوں کا جو استعمال ہے ہمارے گھروں میں موسٹلی یہ چھٹیاں چل رہی ہیں, میں سمجھنا اکثریت سے ہمارے گھروں میں جو ناشتہ ہے وہ باہر سے آ رہا ہے. بالکل صحیح بات. اور اس کے اندر بھی جو سب سے جو ناشتہ پسندیدہ ترین ہوتا ہے وہ چنے اور نان ہے. نان ہے. اچھا, چنوں کے اندر باقاعدہ میٹھا سوڈا ڈال کے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ڈال کے کس آئل میں بنے ہیں, کن چیزوں سے بنے ہیں. بالکل صحیح بات. واک نام کی چیز ہمارے اندر نہیں رہے گی. نہیں رہے گی. رات کو لیٹ تک ہم نے کھاتے رہے, جب تک ہم نے سونا نہیں تب تک ہم نے کھاتے رہے. بالکل صحیح بات. یہ تمام چیزیں ہماری یورک ایسڈ کا باعث بانی ہے. جب آرام طلبی بہت زیادہ چکی ہے, واک ہمارے اندر نہیں ہے, حرکت ہمارے اندر نہیں ہے, اٹھ کے نماز ہم نے نہیں پڑھنی, تو 100% ہم یورک ایسڈ نہیں اور بھی بہت سی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں, ذہنی تناؤ کا, انزائٹی کا, ڈپریشن کا, چڑچڑاپن کا. اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود آپ یقین کریں اکثریت گھروں میں رات 2-3 بجے تک ڈیلیوری آ رہی ہوتی. بالکل صحیح. بچے اب اتنی فاسٹ رکیں کہ وہ بعض کا تو ماں باپ کو بھی نہیں پوچھتے, تب پتہ چلتا ہے جب دروازے کے آگے ڈیلیوری ہوتی ہے. بالکل. تو لہٰذا جب ہم نیچر سے دور چلتے جائیں گے تو دو چیزوں کے اوپر بہت زیادہ کہ دیکھیں ہماری جو عمریں بھی ہیں وہ کم ہو چکی ہیں. ہاں جی بالکل ایسے. آج سے 30-40 سال پیچھے چلے نہیں, اب کتنے بزرگ آپ کو نظر آتے ہیں. ہاں جی بالکل. یقین کرے اب 50 اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک بونس ہے. بونس. اور سب سے زیادہ جس چیز کا یہ معاملات اللہ نہ کرے یہ ہو رہے ہیں, ہارٹ اٹیک کا اضافہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ یورک ایسڈ ایک ایسی چیز ہے, اگر آپ کی باڈی میں جب یہ کثرت سے بننا شروع ہوتا ہے تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے, یہ پیشاب کے ذریعے آپ کے گردوں سے خارج ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. جب تک تو گردے اس کو خارج کرتے رہتے ہیں, لیکن جب اس کی بڑھوتری, جب اس کی پیداوار بہت زیادہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے تو یہ کرسٹل کی شکل اختیار کر لیتا ہے. آپ کے گردوں کے اندر پتھریاں بننی شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ کے اندر خون کے اندر یہ جمنا شروع ہو جائے تو آپ کو بلڈ پریشر کا مریض بننا شروع ہو جاتا ہے, اور یہی خون آپ کے ہارٹ میں پمپنگ کے اللہ نہ کہ رکاوٹ پیدا کرنی شروع کرتا ہے کہ آپ ہارٹ کے مریض بننا شروع ہو جائیں گے. یہ یورک ایسڈ کا سبب جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے, سب سے پہلے اپنی لائف سٹائل کو, اپنی طرز زندگی کو ضرور بدلیں. کم سے کم صبح ضرور اٹھیں, اور کچھ نہیں میں کہتا تو کم سے کم صبح اٹھ کے آپ فجر کی نماز پڑھ لیں. ہاں جی بالکل صحیح بات. میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ پھر بھی آپ بے شمار چیزوں سے بچ جائیں گے. برکت ہی برکت. لیکن جب ہوتا کیا ہے کہ ہم جب نماز کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے تب ہم سو رہے ہوتے ہیں, اور یقین کر جب دنیا گھر سے واپس آ رہی ہوتی کام کا ایسے تو اس وقت ہم اٹھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری نوجوان نسل کا یہ عالم ہے. پہلے جو دیکھنے میں لودھی صاحب آ رہی تھی چیزیں جو ہم آج سے 20 سال پہلے دیکھتے تھے, تو یہ مرض ہمیں 40-45 سے اوپر ملتا تھا. ہاں جی. اس کی جو ریشو تھی, ایک تو عورتوں کی نسبت مردوں کے اندر زیادہ ہے, لیکن اس کی ریشو 45 ابو یہ لوگ ہمیں نظر آتے تھے دردوں کے حوالے سے. پھر ہمیں کہنا کہ آپ یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروائیں, تو یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر یہ مسائل ہیں, آپ اس کا علاج کریں. آپ تو یقین کریں جب ہم نے جدید تحقیق کو پڑھا تو اب تو 15 سال کا بچہ بھی اس مرض کا شکار ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. بالکل صحیح. اور اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ فروزن فوڈ ہے, فاسٹ فوڈ ہے, مرغی کا استعمال ہے, اور بازاری کھانے ہیں.
اور آج کے بچے نے اتنی زیادہ ہر قسم کی ایکٹیویٹی بند کر دی ہے سوائے موبائل کے، لیپ ٹاپ کے اور ٹی وی کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اس نے آج کے جو نوجوان نے جو اپنا بہترین دوست ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس نے لیپ ٹاپ کو اور موبائل کو بنا لیا. بالکل صحیح بات. تو نہ اس کو کھانے کا پتہ ہے نہ اس کو پینے کا پتہ ہے. دیکھیں جب یقین کرے بعض کا تو ایسے دیکھا ہے کہ حقیقتاً جو بچے نے موبائل پکڑا ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں بھوک ہے کہاں پہ. بالکل صحیح ہے. یقین کرو بھوک بھی پانی بھی ہر چیز. آپ کی باڈی کو ایک مناسب پانی چاہیے، آپ کی باڈی کو ضرورت کے مطابق غذا بھی چاہیے. جب آپ نہیں دیں گے تو ایک ٹائم تک آپ وہ چیزیں برداشت ضرور کریں گے لیکن اس کے بہت زیادہ خطرناک پھر اس طرح کے اثرات اور معاملات سامنے آنے شروع ہو جائیں گے تو ان کو سنبھالنا بعض کا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. بہت اچھی اور تفصیلی طور پہ آپ نے اس کو بتا دیا. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، میں نے پیچھے ایک مارننگ شو میں گیا تو وہاں پہ نا مجھ سے ایک سوال ہوا کہ جی مرغی تو اس میں اس سے کا یورک پروٹین ہوتی ہے جی، اس میں تو نہیں ہوتا، اس میں تو ہائی پروٹین ہی ہوتی. میں نے کہا مرغی کو کنسیڈر کرتے ہیں وائٹ میٹ، ٹھیک ہے. میں کہا مرغی جو ہوتا ہے وائٹ میٹ نہیں ہے. مرغی تو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی. برائلر چکن کہاں کھڑا ہوتا اپنے پیروں پہ؟ تو جو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوتا تو نوجوان نسل کو کیا پاؤں پہ کھڑا کرے گا؟ پھر میں نے کہا جی آپ اس کو فاسٹ فوڈ میں جو یوز کر رہے ہیں آپ فائبر کو ریجیکٹ کر کے سارا کاربس جو ہے اپنے اندر لے کر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں کہ اس سے کیا ہوگا؟ آکسیجن کا انٹیک کم ہوگا، میدا آپ کا خراب ہوگا، یورک ایسڈ نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ تو اتنا ڈینجرس ہوتا ہے کہ جیسے حکیم صاحب نے بتایا کہ اس کے کرسٹل جو ہوتے ہیں یہ جا کے کڈنی سٹون کا باعث بنتے ہیں اور یہ جوڑوں میں بیٹھ جائے تو یہ گاؤٹی آرتھرائٹس کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور نہایت مریض اذیت میں آتا ہے. تو اچھا یہ بتائیں طبیبہ مہرا کہ کون سی ایسی علامات ابتدائی شروع ہوتی ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ مریض جو ہے نا وہ اس کو یورک ایسڈ کا معاملہ سٹارٹ ہو گیا؟ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ لوگ اس چیز کو بی ویئر ہوں اور قبل از وقت جو ہے اپنا اس کا دفاع کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے یہ بڑا ہی اچھا سوال کیا ہے کیونکہ جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل سویرٹی کی طرف جب جاتے ہیں نا اس وقت پتہ چلتا ہے، ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے جی یا تو آپ جو ہے وہ آپ کو آرتھرائٹس ہو گیا ہے یا گاؤٹ میں چلے گئے ہیں. یورک ایسڈ کا وہ جو اپنا ایک زون ہوتا ہے وہ تو وہ نکال ہی چکے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. ویری ریئر ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ سلیپر سیل کے طور کی طرح بھی کام کرتا ہے. کچھ لوگوں میں تو بالکل ڈیزاسٹرس کنڈیشن جب آ جاتی ہے نا اس وقت ان کو فیل آتی ہے کہ کچھ ہوا ہے مجھے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، جنرلی ایسا ان لوگوں میں دیکھا گیا ہے جن لوگوں میں کرونک کیسز ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب سورائسس ہوا ہے، ٹھیک ہے، سیل ڈیجنریٹ ہو رہے ہیں، اب یورک ایسڈ پروڈیوس ہو رہا ہے. اب وہ نارمل ویلیوز کے اندر بھی ہے نا، نارمل ویلیوز کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تب بھی ہم کبھی بھی اس کو مشورہ نہیں دیتے کہ اس کو نارمل ویلیو کے بالکل لمٹ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس سے اس کو لیس رکھیں گے. اچھا، اس کو لیس رکھیں گے، اس کی جو ہائر لیولز ہیں اس سے تھوڑا لیس رکھیں گے تاکہ اگر ڈیجنریشنز کے بعد جو ہے وہ یورک ایسڈ ہائی ہوتا ہے تو وہ پیشنٹ کی ہیلتھ پہ نہ اس کے کوئی افیکٹ کرے. بالکل صحیح. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان میں یہ ہوتا ہے کہ آئیں صبح اٹھے ہیں، ٹھیک ہے، باڈی اکڑی ہوئی ہے، اچھا شاید نا وہ بستر تھوڑا جو تھا نا وہ موئسٹ تھا اس وجہ سے ہو گیا، یا شاید ہم اے سی میں سوئے تھے تو ہو گیا. اسکیپولا تک پین آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسکیپولا تک پین آ رہی ہے اور آپ کی جو ہے وہ پوری طرح سے آپ اکڑے پڑے ہیں. بے شک آپ تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے لیکن کیا یہ کمپرومائز نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کے لیے کوئی میڈیکل کنڈیشن کی طرف نہیں جا سکتا؟ بالکل صحیح. آپ کے گھٹنے درد ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، پیروں میں آپ کے جلن آ رہی ہے، ٹھیک ہے، پیروں میں آپ کو ایسے لگ رہا ہے جیسے شیشے چبھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا آپ اس کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیں گے؟ بالکل بھی نہیں. یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا جن کو ہم اپنے حساب سے جو ہے وہ ٹالریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کھڑے رہے کچن میں تو ہمارے پاؤں میں سوجن آ گئی. بالکل صحیح. ہم نے آج کام بہت کیے تھے کچن میں، یا پھر ہمارا جو تھا وہ ورک لوڈ زیادہ تھا آفس میں، ہم بیٹھے رہے تو ہمارے پاؤں میں سوجن آ گئی. سوجن آئی کیوں؟ ہمیں یہ سوچنا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت الارمنگ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ صرف مرد حضرات اور خواتین، بچے بھی ایون، بچے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، نہ وہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یورین کے لیے جانا ہے، نہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ پانی پینا ہے. آلدو پانی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کرسٹلز کو ڈیزالو کر کے نہیں نکالے گا، لیکن جو پورے باڈی کا ہومیوسٹیسس ہے، جو پورے باڈی کی پی ایچ ہے، جو بیلنس ہوتی ہے، جس کے بعد آپ کے باڈی جو ہے وہ ایک اچھی ریگولیشن میں آتا ہے، جب وہ نہیں ہے تو کیا ہوگا؟
آئیں گی نا چیزیں. بالکل صحیح. یہ ساری چیزیں یہیں سے ہی جو ہے وہ چلتی ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ باڈی کے اندر کوئی لمپ بن رہے ہیں یا ہمارے جوائنٹس میں کوئی کسی طرح کی پین آ رہی ہے یا کوئی اکڑاؤ آ رہا ہے, تو فوراً اس چیز کو چیک کریں کہ کیا آیا کہ یہ یورک ایسڈ تو نہیں ہے, اور یہ کبھی فزیکلی نہیں, اس کو ٹیسٹ کے تھرو ہی چیک کریں. ٹھیک ہے. کبھی فزیکلی یا اپنی پرسیپشن سے نہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو یورک ایسڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جیسے مانسون ہے, ٹھیک ہے, مانسون اس کا ویسے ڈائریکٹلی اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں. مانسون میں زیادہ ہو جاتا ہے؟ نہیں, اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا اس پہ. لیکن چونکہ مانسون جو ہے وہ کس طرح کا ویدر ہے کہ ہر شخص جو ہوتا ہے نا مانسون کو اپنے حساب سے لیتا ہے. ایک دکھی شخص ہے وہ اپنے حساب سے لے رہا ہے, ایک خوش ہے وہ اپنے حساب سے لے رہا ہے, ایک بچہ ہے ینگ ہے وہ اپنے حساب سے لے رہا ہے, چھوٹا بچہ اپنے حساب سے لے رہا ہے. بالکل صحیح. جو لوگ سٹریس لیولز میں ہوتے ہیں ان کے لیے ٹریگر کر جاتا ہے, اس وقت جو ہوتا ہے یہ الارمنگ کنڈیشنز کی طرف لے جاتا ہے. اسی طرح سے جو ہے جو لوگ کسی فار ایگزامپل جیسے بیٹھے رہتے ہیں, کوئی ان کی کیئر نہیں ہے کہ پانی پئیں, ڈی ہائیڈریشن چل رہی ہے. ڈی ہائیڈریشن صرف پسینہ آنے سے نہیں ہوتی ہے کہ جی پسینہ آ گیا تو ڈی ہائیڈریشن ہو گئی. پسینے نے تو آنا ہے. ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے جب آپ انٹیک نہیں لیتے ہو, جب پانی کو انٹیک نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے, آپ پانی انٹیک نہیں کر رہے ہو کہ مانسون ہے کون سی اتنی پیاس لگ رہی ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ویسٹ ہو رہے ہیں نا پسینے کے ذریعے, اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹریگر کرتی ہیں اس طرح کے ایشوز کو. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح, بہت خوب. اچھا مدثر صاحب یہ بتائیں کہ جو یورک ایسڈ ہے یہ یعنی جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے, یہ ہر جوڑوں کا درد ہی یورک ایسڈ ہوتا ہے یا اس کے اندر کیا آپ موازنہ دونوں کا کریں گے؟ تھوڑی سی میں تو پہلے نا گاؤٹ کو ہم نے لفظ تو بول دیا, لیکن موسٹلی آپ ہمارے جو سننے والے ناظرین ان کو نہیں ہوتا گاؤٹ کیا ہے. گاؤٹ بیسیکلی یہ چھوٹے جوڑوں کے درد کو گاؤٹ, جس کو ہم اپنی حکمت کی زبان میں نقرس کہتے ہیں, یہ گاؤٹ بیسیکلی اس کو کہتے ہیں. بڑے والے حکمت کے وجہ المفاصل کہتے ہیں اور چھوٹے والے جوڑوں کو نقرس کہتے ہیں. سمجھ لیں یہ جب یورک ایسڈ کی معاملات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر دو الارمنگ آتی ہیں. جو ہماری طب کہتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پاؤں کے جو جوڑ ہیں اس میں انگوٹھا بھی ہو سکتے ہیں, چھوٹی انگلیوں کے جوڑ بھی ہو سکتے ہیں. دوسرا آپ کی جو ہاتھ کی انگلیاں, کبھی بھی ڈائریکٹلی یہ بڑے جوڑوں میں اس کی ابتدا نہیں ہوتی. وہ پہلے اسٹارٹ میں نقرس یعنی گاؤٹ جو اس کو کہتے ہیں, یہاں سے ایک آپ کے لیے الارمنگ سچویشن ہے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ میرے اندر اب آنا شروع ہو گیا, لہٰذا جیسے طبیبہ صاحبہ نے کہا کہ اس کا فوراً مجھے ٹیسٹ کروانا چاہیے یا کسی اچھے معالج کو چیک کروا کے اس کے لیے ریکمنڈیشن جو وہ کرے اس کے مطابق, اس کی پرسکرپشن کے مطابق اس کو چلنا چاہیے. اچھا آپ نے بتایا کہ کیا ہر درد یورک ایسڈ کا ایسی بھی نہیں ہے. موسٹلی میں سمجھتا ہوں آج لودھی صاحب 2-4 سال کے بچے کو دیکھیں, وہ کھیل کود کے آتا ہے گھر میں, ہائی میری ٹانگوں میں درد. ہاں جی. بنیادی طور پہ ہماری باڈی کے اندر وٹامن ڈی کی جو کمی ہے وہ بھی درد کا باعث ہوتی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. نمبر 2 جو B12 ہے وہ ہمارے اندر وہ بھی مختلف سورس سے ہمیں ملتی ہے, لیکن ہماری غذائی معاملات یعنی ہیلدی غذا نہیں رہ گئی, ہمارے وہ فوڈ نہیں رہ گیا, جس کی وجہ سے B12 کی کمی کی وجہ سے ہمارے پٹھوں کے اندر جسم کے اندر کھچاؤ رہنا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ جوڑوں کا درد ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہے. تیسری جو چیز ہے یہ دیکھیں کہ جو گھنٹیا کی درد بھی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں جس پہ ہم توجہ نہیں دیتے, وہاں پہ ہماری ہڈیاں کمزور اور معاملات اس حد تک چلے جاتے ہیں. پھر وہ گھنٹیا کی درد بھی جو ہوتی ہے وہ یورک ایسڈ کی وجہ سے نہیں ہوتی, اس کی بھی RA فیکٹر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کروایا جاتا ہے ہڈیوں کا, جو آپ کی ڈائریکٹلی بونز جب ویک ہو رہی ہوتی ہیں معاملات ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہ ہوتا ہے. سیدھا آپ کی بات یہیں سے آپ رکھیے گا جاری, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک بریک لے لیتے ہیں. تو خواتین و حضرات ٹائم ہوا بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل اور میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر حکیم سیف اللہ خان لودھی. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حکیم مدثر احمد بصرہ صاحب اور طبیبہ حمیرہ بٹ صاحبہ. تو وقفے پہ جانے سے پہلے مدثر صاحب آپ کو گاؤٹ کے بارے میں
انفارمیشن دے رہے تھے. تو مدثر صاحب آپ اپنی جی بات کو بالکل وہیں سے گوٹ جاری اور رکھیے گا. بات کر رہے تھے کہ کیا ہر درد یورک ایسڈ کی وجہ سے ہوتا ہے. نہیں، پھر ایسا آپ نے نہیں ہے. میں گینٹیا کا بتایا. بتایا کہ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے، B12 کی وجہ سے، چوتھی جو چیز ہے وہ آپ کے اندر کیلشیم کی کمی کی وجہ بالکل اور صحیح. آئرن کی کمی کی وجہ سے بھی آپ کو باڈی کے اندر مختلف قسم کے مسائل اور مسائل درد کا ہو سامنا سکتے ہوتا ہے. ہیں. ہر درد یورک ایسڈ کا درد کیونکہ نہیں ہو یہی جو سکتا. نیوٹریشنز ہوتے ہیں یہی جا کے آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتے ہیں، جی جہاں سے بالکل. آپ کو انرجی ملتی. جی ایسے ہی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. اچھا اپنا یہ بتائیں طبیبہ مہرا صاحبہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ گوشت، بڑا گوشت، اس میں ذرا ہائی پروٹین اس میں زیادہ ہوتی ہے، اس میں چھوٹا گوشت بھی آ جاتا ہے، تو زیادہ کنسیڈر بڑے گوشت کو کیا جاتا ہے، اور دالوں کا استعمال لوگ یہ زیادہ تر بند کر دیتے ہیں. یہی غذائیں بند کرنا بہتر ہے، یا اپنا جو فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ جو دنیا پاگل ہوئی ہوئی ہے جس کے پیچھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ تو چکن ہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کے حوالے سے ذرا ناظرین کو اویئرنیس ہے، یہ بہت ضروری ہے دینی آپ کی اویئرنیس آج. اس میں پتہ کیا ہے، جنرلی یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید بیف جو ہے وہ لیں گے تو یورک ایسڈ ہائی ہو جائے گا. جس چیز میں بھی پیورین موجود ہے نا، ٹھیک ہے، اس نے جب اس کی میٹابولزم ہونی ہے تو یورک ایسڈ نے پروڈیوس ہونا ہے، اور وہ ایک چھوٹا سا پورشن ہے، ٹھیک ہے، زیادہ بڑا آپ کے باڈی کے اندر ہی ہو رہا ہے. جنرلی جو لوگ یہ یوز کرتے ہیں موسٹلی اوبیز ہوتے ہیں، موٹاپا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شوگر والے پیشنٹس ہوتے ہیں. اس وقت جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ٹریگر کر دیتا ہے کنڈیشن کو. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود ہم شrimps، پرانز، جھینگے جو یوز کرتے ہیں، ہم ان کو بھی نہیں نظر انداز کر سکتے. بیوریجز یوز کرتے ہیں. آپ صرف یہ کہتے ہیں جی کولڈ ڈرنکس، میں کہتی ہوں کہ جو آپ کے یہ سنتھسائزڈ جوسز ہوتے ہیں جو یہ بہت زیادہ خراب کرتے ہیں، جو آپ بازار سے مختلف برانڈز کے پیکنگ میں لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اصل جوس ہے وہ اصل جوس ہے. لیکن اگر آپ ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کرتے تو آپ خود ہی مسائل میں پھنستے ہیں. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں، انڈا ہے، اس میں لو لیول پہ یورک ایسڈ موجود ہے، یورک ایسڈ نہیں سوری پیورین موجود ہے، اور جب یہ میٹابولائز ہوگا تو یہ بھی یورک ایسڈ پروڈیوس کرے گا. اب ان کیس اگر آپ کرونک کنڈیشنز میں ہیں یورک ایسڈ کی ہی، ٹھیک ہے، اگر وہ کرسٹلائن فارم میں کنورٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے وہ کنڈیشن آگے اور سویئر ہو گئی، تو اب آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز انڈا بھی لیں گے تو آپ کو یورک ایسڈ جو ہے وہ پرابلم کرے گا. یعنی مرض کی نوعیت اگر شدید ہے نا، تو میں کہتا ہوں ہر طرح کی پروٹین بند کر دینی چاہیے. بحیثیت معالج میں تو یہی کرتا ہوں. دیکھیں اب ہمارے ناظرین جو ہے نا اس وقت اتنا ڈر چکے ہوئے ہیں کہ جو بھی آتا ہے نا وہ ہمیں کہتا ہے یہ بھی نہ کھاؤ، یہ بھی نہ کھاؤ، تو ہم کھائیں کیا؟ کیا آپ کھانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں؟ اور کچھ نہیں ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں ہے دنیا میں کھانے کے لیے جو ہے نا جب بھی جب آپ امیجن کریں کہ جب ہمارے پیشنٹس آتے ہیں نا تو میں کہتی ہوں اچھا آپ نے یہ بھی نہیں کھانا، اچھا یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پھر کھانا کیا ہے؟ کھانا کیا ہے؟ کھانا کیا ہے؟ سارا کچھ تو ہم بند کر دیتا ہے. آپ کھا چکے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کھا چکے ہیں، آپ نے یہ نہیں سوچا. ہاں جی ٹھیک ہے، اگر آپ شادیوں پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پلینٹی آف میلز لگے ہوئے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کے فوڈس آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. اب آپ کے پلیٹر میں نا ہر کھانا موجود ہوتا ہے. کیا انہوں نے وہ ہر کھانا اس لیے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ وہ ہر کھانا کھائیں اور وہ کھانا ضروری بھی ہے؟ بالکل صحیح. ارے نہیں، اس میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے آپ کا کھانا کون سا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، آپ وہ اس لیے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں سے خود سلیکٹ کرنا ہے کہ میرے کھانے کے لیے اس میں سے کون سی چیز ہے. یہ نہیں کہ میں نے تو وہ بھی کھانا ہے، وہ بھی کھانا ہے، وہ بھی کھانا ہے اور زیادہ سارا بھی کھانا ہے. ایسی چیزیں ٹریگر تب کرتی ہیں جب ہم اس طرح کے فیسٹیولز، اس طرح کے کوئی گیدرنگز یا کوئی پارٹیز یا اپنے کوئی آ گیا ہے، کوئی بھی موقع آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ہم اسپیشلی اس طرح کے، اور انہی مواقعوں کے بعد یہ چیز پیدا ہوتی ہے اور کنڈیشن بھی خراب کرتی ہے. بالکل صحیح ہے. اب یہ والی چیز آتی ہے کہ پھر ہم کھائیں کیا؟ کھائیں کیا؟ جب آپ ہمیں سب چیزوں سے روک دیں گے تو پھر ہم کھائیں کیا؟ میں کہتی ہوں سب سے زیادہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے، جب ہمیں کوئی بھی کھانا منع کر دے نا، اگر کوئی روک لگا دے تو آپ رکیں، ٹھیک ہے، وہ کسی وجہ سے لگا رہا ہے. اگر آپ رکے ہیں نا تو پھر آپ پانی پہ آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کھانے سے پیدا نہیں کیا، اس کو پانی سے پیدا کیا ہر چیز کو. تو پھر پانی کا فیکٹر جو ہے اس وقت ضرور کام کرے گا. ٹھیک ہے، آپ اس پہ آئیں. شدید بھوک لگے آپ کھائیں جو آپ کا ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے، جو آپ کا طبیب آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ان کھانوں پہ رہنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ یہ نہیں سوچنے کی ضرورت کہ میں پراٹھا کھاؤں
ٹھیک ہے, یا میں دہی بلے کھاؤں, دہی بلے کھاؤں, ٹھیک بالکل ہے, صحیح. آپ کبھی ذرا دہی بلے کھا کے دیکھیں یورک ایسڈ کے ساتھ, ٹھیک ہے, ابھی آپ کہیں گے اس کے اندر تو یہ بھی نہیں تھا, یہ بھی نہیں تھا, پھر کیسے ہو گیا؟ تو ان وہ چیزیں جو آپ کے لیے مبالغہ پیدا کر دیں کہ شاید یہ میرے لیے جو ہے وہ اچھا ہے, شاید یہ میرے لیے نہیں ہے, تو آپ اس پہ بالکل نہ اپنے وہ رکھیں کہ بھئی میں نے اس چیز کی طرف جاؤں. آپ کی بہتری اس میں ہے کہ آپ پانی کی طرف آئیں, آپ کی بہتری اس میں ہے کہ آپ بالکل سادہ کھانوں کی طرف آ جائیں. سادہ کھانے کون سے تھے؟ سادہ کھانوں کے لیے آپ کو کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. گھیا, ٹنڈے, توری, گھیا, ٹنڈے, توری, آپ چٹنی کے ساتھ روٹی کھا لیں. جی بالکل, آپ سادہ ترین جو ہے نا, چٹنی کے ساتھ کھا بالکل لیں, آپ چٹنی کے ساتھ اور روٹی کھا روٹی لیں. کا کم کریں, اور چمچے سے سالن کھائیں, اور زیتون کو اس میں ڈال کے کھائیں. کھانا جو ہے وہ اپنی پریورٹی نہ بنائیں. حقیقت بات ہے, حقیقت بات ہے. اچھا, آپ نے پانی کا جیسے ذکر کیا ہے, تو لوگ بعض کا پانی پیتے رہتے ہیں, لیکن پانی سے جو ہے یورن جو ہے وہ زیادہ آتا ہے, اس کے کرسٹل جو ہوتے ہیں وہ تو نہیں بریک ہوتے. تو آپ اس کو کس طرح کنسیڈر کریں گی؟ اس کو اگر میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے ڈسکس کروں نا, تو وہ اس طرح سے پھر بات آتی ہے کہ ہمارا باڈی جو ہے یہ یورک ایسڈ پروڈیوس کیوں ہونا شروع ہو گیا, کیوں ہونا شروع ہو گیا؟ کچھ تو خرابی آئی تھی نا. آپ اس کی بیک سٹیج پہ چلے جائیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد کہیں وہ جا کے کرسٹلائن فارم میں چلا گیا, اس کے بعد جا کے اس نے کہیں جا کے آپ کی آرٹریز یا بلڈ ویسلز رپچر کرنا شروع کر دیں, ہارٹ کو ایشو کرنا شروع کر دیا, کڈنی کو ایشو کرنا شروع کر دیا. لیکن آپ پیچھے جائیں گے تو کہاں ملے گا؟ بالکل صحیح, جہاں پہ یورک ایسڈ کا بننا جو تھا وہ ایب نارمل ہوا. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی کہ ہائی ہونا ہی ایب نارمل ہے, میں کہتی ہوں لو ہونا بھی ایب نارمل ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, لو ہونا بھی ایب نارمل ہے, ود ان رینج جو ہے وہ آپ بالکل صحیح ہے, اس کی ظاہر ایک نارمل ویلیو ہونی چاہیے. اب وہ خراب کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ کے باڈی کے اندر کوئی ایسی انوائرمنٹ موجود تھی. جب ہم پانی لیتے ہیں نا, وہ انوائرمنٹ جو ہوتی ہے, جو ہمارا ہومیوسٹیسس ہوتا ہے, جو ہماری پی ایچ ہوتی ہے, جو ہمارے باڈی کا ایک ریگولیشن ہوتی ہے, وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ نارمل ہونا شروع ہوتی ہے تو ایک طرف آپ اس کی ایکسیسو کنڈیشن کی طرف جانے سے بچتے ہیں, دوسری طرف اس کے ٹریگر ہونے سے بچتے ہیں. کرسٹلز کو ڈیزالو نہیں کرے گا یہ. اب ایک دفعہ کرسٹل بن گئے ہیں, اب آپ کو میڈیکلی اس کو جو ہے وہ میڈیسن کے طریقے سے آپ کو ہینڈل کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا مدثر صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ موٹاپا جو ہوا ہے, جو لوگ موٹے ہوتے ہیں, یہ انہی کو ہی ہوتا ہے یا سمارٹ بندے کو بھی یورک ایسڈ ہو جاتا ہے؟ پہلے تو میں تھوڑا سا مزید وضاحت کر دوں کہ میں نا مختلف وزٹ کرتا تھا پاکستان کے اندر. اچھا. تو میں سمجھتا تھا کہ ہمارے جو گاؤں کی لائف ہے نا بہت اچھی ہے, خالص دودھ ہے, دہی ہے, سارا معاملات ہیں, تو یہاں پہ جو دردوں کے مریض ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے. لیکن جب لودھی صاحب, جب میں نے پریکٹس کے اندر دیکھا تو سب سے زیادہ جو مریض تھے وہ گاؤں کے اندر ملے اور گاؤں کے رہنے والے لوگ ملے. اچھا, ان کی عمر کی ریشو کیا تھی؟ 45 سال 50 سال کے قریب تھی. لیکن جب میں اس کی تحقیق پہ گیا تو جب میں نے یہ چیز اپنی پریکٹس کے اندر دیکھی کہ ان کی جب یہ 7 سال کے تھے, 8 سال کے تھے, 10 سال سے تھے, تو کثرت سے 3 سے 4 چیزوں کا استعمال مسلسل رہا ہے. نمبر 1 چاول. گاؤں کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ کثرت سے چاول کھاتے ہیں. نمبر 2 دودھ کا استعمال کرتے ہیں. نمبر 3 دہی کا استعمال کرتے ہیں. نمبر 4 جو آلو ہر سبزی کے اندر ڈالا جاتا ہے وہ استعمال. جب ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ کا معدہ اس کو برداشت کرنے کی ہمت رکھتا ہے. اچھا, ہم 18 سال کے تھے, ہم وہی غذا کھا رہے ہیں. ہم 50 سال کے بھی ہو گئے ہیں تو اب بھی وہی خوراک کھا رہے ہیں. حکیم صاحب ہی رہا سون لگا جنی دیر تک دودھ نہ پیے نا سن نیندر نہیں آتی. اور میں خدا کے بندے کبھی یہ دیکھا تھا کہ جب تم 20 سال کے تھے, 18 سال کے تھے, 30 سال کے تھے, 40 سال کے تھے, اب مان لے کہ تو 50 سال کا ہو گیا, لہٰذا جب تو 50 سال کا ہو گیا تو تمہیں اپنی غذا بھی بدلنی پڑے گی. اب یہ نہیں ہے کہ میں وہ 20 سال والا نوجوان ہوں, 30 سال 40 سال والا ہوں, کیونکہ جتنا معدے کو آسان آپ رکھیں گے اتنا معدہ آپ کا بہتر طریقے سے ورکنگ کرنی شروع کر دے گا. جب آپ سوتے وقت آپ دودھ, ہماری سمیل غذا کے اندر جو سب سے طاقتور ہم غذا جس کو سمجھتے ہیں وہ دودھ ہے.
لیکن جب ہم پی کے ہم اس کو سو جاتے ہیں تو میں کہا میدے کو ضرورت سے زیادہ زور لگانا پڑتا ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے. ایک دفعہ 2 دفعہ لگائے گا, پھر وہ آسا اس میں بلغمی رطوبات, فاسد مادے اور یہی یورک ایسڈ جیسی چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی, جو آپ کی باڈی کے لیے یہی دودھ فائدہ مند کی بجائے نقصان دینا شروع ہو جائے گا. بالکل صحیح بات. اچھا, اب آپ نے کہا موٹاپے کی اور ینگ, یہ دیکھیں کوئی ضروری نہیں ہے. یہ سمارٹ بندوں کے اندر, میں نے تو سمارٹ بندوں کے اندر یہ زیادہ چیزیں دیکھی ہیں. ہم نے تو اوور سمارٹ میں بھی دیکھی ہیں. میں نے کہا سمارٹ بندے کے اندر زیادہ یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ دیکھیں جو بندہ موٹاپے کا شکار ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں فیٹ پیدا ہو رہی ہے, لیور فیٹی ہو رہا ہے, اس کا جو فیٹ ہے وہ ظاہر اس کے فیٹ کی وجہ سے اس کے گردوں کا جو نظام ہے وہ سست ہو گیا, کیونکہ یورک ایسڈ ہر وقت آپ کی باڈی, جیسے میڈم کہہ رہی تھی کہ بنتا ہے, آپ کی باڈی کی ضرورت بھی ہے, لیکن اس کا اخراج ہونا بھی بہت ضروری ہے. جب یہ ضرورت کے مطابق اخراج نہیں ہوتا تو پھر یہ آپ کے اندر مسائل پیدا کرتا ہے, چاہے وہ بندہ موٹاپا ہے چاہے وہ سمارٹ ہے. اچھا, موٹاپے کے اندر یہ صرف فرق ہے کہ صرف اس کے اندر فیٹ کچھ زیادہ ہوتی ہے, اس کے گردے آلریڈی پہلے ہی سست ورکنگ کا شکار ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے اوپر ذرا یہ جلدی اٹیک کرتا ہے. ورنہ جو ہماری پریکٹس کے اندر میں دیکھنے میں آیا ہے تو ہم نے سمارٹ بندے کو بھی دردوں کا شکار دیکھا ہے اور موٹاپے والے بندے کو بھی دیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سمارٹ بندوں کو زیادہ اس مسائل کا شکار دیکھا ہے, کیونکہ وہ غیر متوازن غذا کا شکار ہوتے ہیں, وہ صحیح غذا نہیں لے رہے ہوتے, وہ اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے, وہ پراپر اپنی باڈی کی ضرورت کو نہیں پورا کر رہے ہوتے. یہی چیز ہے, دیکھیں ہر چیز آپ کی باڈی کے لیے ضروری ہے. اللہ نے کوئی چیز فالتو نہیں بنائی, جیسے پانی ہے, روٹی ہے, جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں ساری کھانی چاہیے, لیکن اعتدال کے اندر رہ کے. جب اعتدال کو آپ کراس کریں گے تو 100% آپ مسائل کا شکار ہوں گے. اور دوسرا, جب آپ نیچرل سے ہٹ جائیں گے پھر بھی آپ مسائل کا شکار ہوں گے. جیسے آپ دیکھیں نا, لنچ جو ہے, جو ہمارے گھروں میں صبح کا ناشتہ بنتا ہے, کتنے % لوگ دیسی اور ہیلدی ناشتہ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 90% ہمارے گھروں کے اندر ہیلدی ناشتہ نہیں بنتا, صرف 5-10% ایسے لوگ ہوں گے جو اب بھی اچھا اور ہیلدی ناشتہ کرتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی کرواتے ہیں اور خود بھی کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا طبیبہ عمیرہ, یہ بتائیے گا کہ یورک ایسڈ, اس کی نارمل ویلیو عموماً کہتے ہیں 6 سے یہ کراس کرتا ہے تو یہ پھر تنگ کرتا ہے. دیکھنے میں آیا ہے کہ جن بعض لوگوں کا 6 سے کراس کرتا ہے ان کو پینز شروع ہو جاتی ہیں, بڑی ہارڈ قسم کی, یعنی اتنے کہ انگوٹھے میں ہے تو انگوٹھا یوں بھی نہیں ہوتا. واش روم جانا ایسے ہوتا ہے جیسے لاہور سے کراچی کا سفر ہے, بڑی بڑی سوئر پین دیکھی. لیکن بعض لوگوں کا 10 سے بھی اوپر جاتا ہے, ان کو درد ہی کوئی نہیں ہوتی. یہ کیا چیز ہے, اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک سلیپر سیل, بعض اوقات سلیپر سیل کے طور پہ چل رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں پتا آپ کے باڈی کے اندر کیا چیز چل رہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں اور اپنی جو لائف سٹائل ہے اس میں اتنے زیادہ وہ انوالو ہوتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری باڈی کے اندر چل کے آ رہا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ان کو فیل نہیں آتی. جیسے شوگر پیشنٹس ہوتے ہیں, یہ بھی ایسے ہوتے ہیں, ان کی فیل جو ہوتی ہے ان کی بہت کم ہوتی ہے, کہ جب تک وہ کہتے ہیں نا پانی سر سے نہ گزر جائے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی ہمارے باڈی میں تکلیف بھی ہے یا نہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف یورک ایسڈ ہی نہیں, کڈنیز تک فیل ہو جاتی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. بی پی کہاں تک پہنچ گیا ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. ٹھیک, کورٹیزول انٹالرنس ہوتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کورٹیزول انٹالرنس چل رہی ہے. وہ صرف یہ سوچتے ہیں ہمیں شوگر ہے, ہمیں بھوک بار بار لگ رہی ہے, ان کو نہیں پتا کہ ہم انسولین ریزسٹنس لیول پہ چل رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. جب یہ ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں نا تو پھر ان لوگوں کو بالکل نہیں پتا چلتا کہ ہم صرف گاؤٹ تک گئے ہیں یا کہ ساتھ میں رومیٹائڈ ایتھرائٹس بھی ساتھ میں آ چکا ہے. اب دیکھیں دونوں ایک ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ کرسٹل فارم لے کے چل رہا ہے اور یہ امیون سسٹم لے کے چل رہا ہے. اب آپ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہیں آپ کو کچھ نہیں پتا چلا, اور انٹل کہ جب پتہ چلا تو اب تو ہم ڈپریشن ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور تب پتہ چلتا ہے کہ او ہو یہ اتنا کچھ کیسے ہو گیا, یہ والی چیز آ جاتی ہے. اسی طرح میں بتاتی چلوں, میرے پاس ایک پیشنٹ آئی تو اس کا یہ سین تھا کہ پیریڈز اس کے جو تھے وہ بند ہو چکے ہوئے تھے. تو میں نے کہا تمہاری تو ابھی ایج نہیں ہے. کہتی ہے نہیں بس ہو گئے بند. ٹھیک ہے, تو اب مجھے نا یہ گاؤٹ ہو گیا. تو میں نے کہا گاؤٹ کیسے ہو گیا؟ کہتی ہے بس پتہ نہیں, میری نا انگلیاں ایسے نہیں ہوتی ہیں, ایسے نہیں ہوتی ہیں, ایسے نہیں ہوتی.
میں نے کہا دیکھو تم جو چیز خراب ہے نا اس کا علاج کرواؤ، ٹھیک ہے، یہ کام نہیں ہے کہ جو چیز اس کے بعد خراب ہو رہی ہے اس کو تم اس پہ آؤ، کیونکہ جو کاز ہے وہ تو پیچھے ہے، اس کاز کو درست کرو، اس چیز کو آپ درست کرو، آگے سے آپ کو آپ کی چیزیں خود بخود درست ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ آیا کہ پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ اس چیز پہ نظر ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ ہمارے کنڈیشنز کیا ہیں، ہماری پریورٹی کیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جس چیز نے اس کو زیادہ تکلیف دے دی اس کے لیے وہ چل پڑا طبیب کے پاس۔ اب یہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ بعض پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بالکل غیر معمولی سمجھ کے اس کو نکلتے چلے جا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ضروری نہیں ہے۔ اچھا ہمارے بڑوں کو بھی ایسے ہوتا تھا، وہ بھی ٹھیک تھے، ٹھیک ہے، اور ایون دو کہ وہ پوری سویرٹی میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کنڈیشن کیا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خود برین سے سیٹ کیا ہوتا، خود اپنا برین واش کیا ہوتا۔ بالکل صحیح۔ تو جب اس طرح کی کنڈیشنز ہوتی ہیں پھر وہ ہمیشہ ایسے پیشنٹ جو ہے نا ہمیں کرونک فارم میں ملتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا حکیم صاحب، اس کا کوئی آپ یورک ایسڈ کو ماشاءاللہ آپ دونوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہر پہلو پہ بات کی، سارا کچھ، اس کے لیے آپ کوئی نسخہ یا کوئی کعوہ جات بتائیں گے؟ بالکل لودھی صاحب، پہلے تو میں یہ اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا انتہائی ادب سے کہ اگر آپ اس مسائل کا شکار ہو گئے ہیں تو پریشان نہیں ہونا کہ اس چیز کو سوار نہیں کر لینا کہ کیا ہو گیا۔ یہ ٹھیک ہے، ایک معاملہ تھا، آپ کی غلطیوں کی وجہ سے آپ یورک ایسڈ کے مرض کا شکار ہو گئے، آپ کو گاؤٹ یا جیسے روماٹائڈ، دیکھیں گے روماٹائڈ کہتے ہیں کہ گھنٹیے کہ جب تک آپ نے یہ سفر طے کر لیا تو پھر آپ کا سفر لمبا ہوگا۔ ظاہری بات ہے، آٹو امیون ڈیزیز بن تو جاتی ہے۔ جب چھوٹے جوڑوں سے شروع ہوا تو بڑے جوڑوں تک یہ سلسلہ چلا گیا، تو لہذا اب پوری باڈی آپ کی اس مرض کا شکار ہو گئی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو ان اسباب کو دور کرنا پڑے گا، آپ کو اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑے گا، آپ کو فاسٹ فوڈ چھوڑنے پڑیں گے، بادی اشیاء سے پرہیز کرنا پڑے گا، تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا، جو بکثرت پروٹین یا گوشت وغیرہ آپ استعمال کریں تو اس کو ہاتھ ہولا رکھ کے ذرا استعمال کرنا ہو گیا۔ میں آپ کو بہترین ایک معمول مطلب اور کامیاب ترین آپ کو ایک نسخہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسکند نگوری آپ 30 گرام لے لیں، اور اشواگندھا بھی کتنے بڑی مشہور ہے، اور سرنجان شیری کے نام سے ایک بوٹی آتی ہے، وہ آپ 30 گرام لے لیں، اور اس کے اندر سونڈ آپ 20 گرام ڈال لیں، بکھڑا آپ 20 گرام ڈال لیں۔ اچھا یہ بکھڑا ایک دیکھنے آپ کی جو پیشاب پاور ہے تھوڑا سا، کہ جس بندے کو دردوں کا مسئلہ اور یورک ایسڈ کا مسئلہ اور گاؤٹ کا مسئلہ چھوٹے دن، اللہ کے فضل سے اس نسخے سے چند دنوں میں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کا فائن پاؤڈر کر لیں، پاؤڈر کرنے کے بعد صبح اور شام کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد نیم گرم پانی سے لینا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ لودھی صاحب کو دعائیں دیں گے کہ اتنا کامیاب ترین نسخہ، اور یقین کریں پچھلے 20 سال سے میں استعمال کروا رہا ہوں، بہترین رزلٹ ہے اس کا۔ بالکل صحیح جی، لیکن پرہیز بہت ضروری ہے۔ آپ کا جی دونوں کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، انشاءاللہ دوبارہ کسی پروگرام میں آپ کو ضرور دعوت دیں گے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھے حکیم مدثر احمد بصرہ صاحب، طبیبہ حمیرہ بٹ صاحبہ، آپ کو یورک ایسڈ کے بارے میں اویئرنیس دے رہے تھے۔ حکیم صاحب نے آپ کو نسخہ بھی بتایا، بہت ہی مجرب نسخہ ہے، آپ اس کو جا کے کسی پنساری سے ریفائن کر کے اچھی طرح سے اس کو پسوا کے بنا کے استعمال کریں، اور جو پرہیز انہوں نے بتایا وہ بھی ساتھ میں کریں، انشاءاللہ یورک ایسڈ جیسے مرض سے آپ کی جان ضرور چھوٹ جائے گی۔ تو اپنے میزبان پروفیسر حکیم سیف اللہ خان لودھی کو اجازت دیں، حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں نئے موضوع نئے مہمان کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔